बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSC डिजिटल के साथ मैं हूँ मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ हमारे सीनियर और मेरे उस्ताद मैथ कम्युनिकेशन मास्टर्स के नमल के मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं। हमने इनसे पढ़ा भी है और इनकी साबित भी देखी है। जब ये रिपोर्टिंग करते थे, ये पहले PTV में इनको हमने सुना, फिर ये वक्त TV में थे, डान TV में थे और उसके बाद फिर ये कुछ अर्सा ज़ेर ताब भी रहे और फिर ये YouTube पे अपना काम करते रहे। अब ये है कि ये Neo TV में भी प्रोग्राम करते हैं और उसके साथ अपना YouTube भी चलाते हैं। तो मैं सर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मुझे टाइम दिया है। मैं पहले भी उनसे टाइम मांगता रहा लेकिन उन्होंने नहीं दिया, लेकिन आज वो मान गए हैं और उन्होंने टाइम दिया है। तो मैं मतीउल्लाह जान साहब थे जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब हैं। आज वो उन्होंने अपने केसेस की आखिरी समाअत मुकम्मल कर ली है और वो फारिग हो गए हैं। कल उनका आखिरी दिन है रात 12 बजे तक। उसके बाद परसों जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लेंगे। तो मैं मतीउल्लाह जान साहब से पूछूंगा कि वो उमर अता बंदियाल की जो लेगेसी है, जो उन्होंने 1.5-2 साल बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने जो फैसले किए, जो केस सुने, उसके हवाले से वो क्या कहेंगे? देखिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जो लेगेसी है वो बुनियादी तौर पे तसलसल है उस लेगेसी का जो जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा, जस्टिस गुलजार अहमद जैसे चीफ जस्टिस साहिबान ने छोड़ी थी। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो कुछ भी किया, ये बुनियादी तौर पे जो माजी में जो 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने फैसले किए थे, ये उनको मज़ीद तक़वियत व तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अपनी तो कोई लेगेसी नहीं है। पहले जो पनामा बेंच के जजों ने इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे इमरान खान के हक़ में फ़ैसले दिए, उन्हें सादिक और अमीन करार दिया, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उसी लेगेसी के वारिस हैं। तो इन्होंने अपने फ़ैसलों से अगर कोई लेगेसी छोड़ी भी है तो वो सियासी अदम इस्तेहकाम जिसका शिकार आज हमारे मुल्क है, और वो अदलिया में तकसीम जिसकी मिसाल हम सुप्रीम कोर्ट में देख सकते हैं, खड़े बन गए हैं, और इसके साथ साथ अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जिसकी मिसाल हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से बनाए गए उन बेंचों की शक्ल में देख सकते हैं जिनको हम ख्याल बेंच कहा जाता है। और उन बेंचों के ज़रिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपनी पसंद के जजों को बिठाकर तहरीक इंसाफ के हक़ में पसंद के फ़ैसले करवाए और तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया। जबकि जो आम लोगों के मुकदमात थे, जो जल्द इंसाफ का एक मकसद होता है किसी भी चीफ जस्टिस का आम लोगों को देने का, उन तमाम मकासद में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बुरी तरह नाकाम हुए। तो आप इसके बाद वो तो आज रिटायर हो गया, उन्होंने अपना मीडिया से भी कहा कि मीडिया जो है वो हमारे बारे में जो सही रिपोर्टिंग होती है तनकीद करे, लेकिन ये है कि सही रिपोर्टिंग करे और जो है क्योंकि जज जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते तो फिर तनकीद होनी चाहिए। तो इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वो बाहर में जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद बाहर उनकी माँ की तरह है। तो आप जो परसों से जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जिनके हक़ में मैं भी आवाज़ उठाता रहा अपने चैनल पे और उनके ख़िलाफ़ बड़ी ज़्यादती हुई है, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस हुआ, वो 1.5 साल उन्होंने कोर्ट को भुगता और उनकी वाइफ ने भी, सरीना ईसा ने भी भुगता। फिर उसके बाद जो है उनकी फिर ये है कि उनको बेंचेस में नहीं बिठाया गया। उमर अता बंदियाल की जानिब से कुछ कोशिश हुई थी 1 साल पहले, एक बेंच में वो इकट्ठे बैठे भी थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, दोबारा फिर वो उठ गए। तो अब तो फायज़ साहब अरसे से वो कोई केस भी नहीं सुन रहे थे। तो परसों वो हलफ लेंगे, तो आप बताएं कि उनसे पाकिस्तान के अवाम को क्या तवक्कुआत हैं और मीडिया को भी क्या तवक्कुआत हैं कि वो किस तरह बिहेव करेंगे। देखिए, बात किसी एक चीफ जस्टिस के जाने और किसी दूसरे के आने की नहीं है।
بات یہ ہے کہ عوام کو کسی شخصیت سے توقعات نہیں ہیں اور نہ ہی ہونی چاہیے. عوام کو اداروں سے توقعات ہیں, سپریم کورٹ سے توقعات ہیں, چاہے وہ عمرتا بندیال تھا یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے. تو میرے خیال میں اب نئے چیف جسٹس جو آئیں گے ان کو وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے جو چیف جسٹس عمرتا بندیال کرتے رہے. مثال کے طور پہ ان کو سیاسی نوعیت کے مقدمات میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ عام لوگوں کا, غریب لوگوں کا وقت ہے, ان کے مقدمات کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور جو 56,000 مقدمات سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں ان کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان مقدمات کو نمٹایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال جس طرح اپنا انتظامی اختیار استعمال کرتے تھے, اپنی پسند کے بینچ بناتے تھے, تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا انفرادی انتظامی اختیار استعمال کرنے کی بجائے قواعد میں تبدیلی کی جائے کر کے فل کورٹ میٹنگ بلا کے جو ہے 3 ججوں کی کمیٹی بنا کے اس سے مشاورت کے بعد وہ اختیار استعمال کرنا چاہیے کہ کون سا بینچ پہ کون سے جج بیٹھیں گے, کون سا کیس ان کے سامنے لگے گا, تاکہ کوئی وہ پہلے والا اعتراض نہ اٹھائے کہ یہ من پسند یا ہم خیال بینچ بنائے جا رہے ہیں. تو یہ کام نئے چیف جسٹس کو کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ججوں کی تقرری ہے اس کو بھی کسی اصول یا کسی سینیارٹی کے اصول کے تحت ہونا چاہیے. اور اسی طرح جو ججوں کے خلاف شکایات ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے جلد فیصلے ہونے چاہیے. عوام کو زیادہ سے زیادہ سپریم کورٹ کے بارے میں معلومات دینی چاہیے, ایکسیس ٹو انفارمیشن ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہے اس کو زیادہ ایکسیس ملنی چاہیے, عدالتی کارروائی براہ راست دکھانی چاہیے, فل کورٹ کی مشاورت سے قواعد میں تبدیلی کر کے جو بھی, لیکن معلومات تک رسائی کا, اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے بارے میں, سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں جو عوام کا حق ہے جاننا, اس حق کو مانتے ہوئے وہ تمام معلومات یا تو ویب سائٹ پہ ڈال دینی چاہیے, یا جب بھی کوئی فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت معلومات طلب کرے کوئی بھی شہری تو اس کو معلومات دینی چاہیے. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب اپنا عہدے کا حلف اٹھائیں گے تو ان کو خود سے بہت کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے واضح ہو کہ جتنی قربانیوں, جتنی تکلیفوں سے وہ گزر کے اس عہدے پر پہنچیں وہ اس عہدے کے اہل بھی تھے. اس کے علاوہ آپ نے ابھی بات کی ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں سینیارٹی کے اصول کی, تو آپ کے خیال میں کیا فائز عیسیٰ صاحب سینیارٹی کے اصول کو لے کر چلیں گے یا وہ بھی اپنی پسند کے کوئی جونیئر ججز کو آگے لانا پسند کریں گے؟ دیکھیں, جس قسم کے چیلنجز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو درپیش ہے اس میں یہ سینیارٹی کا اصول سب سے بڑا چیلنج ہے. اب کیونکہ جوڈیشل کمیشن نے کوئی قواعد بنائی نہیں ہے کہ کس اصول کے تحت ججوں کو سپریم کورٹ میں لانا ہے, تو میرے خیال میں اگر جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ اپنے قواعد بنا لے متفقہ طور پہ, اس قواعد میں وہ یہ طے کر لے کہ سینیورٹی کا کتنا % اصول ہوگا, کارکردگی کا کتنا % ہوگا, رویے اور ٹیمپرامنٹ کا کتنا % ہوگا, تو جو بھی فارمولہ ہے وہ طے کر لیں. کیونکہ ابھی فارمولہ طے نہیں تھا تو سینیورٹی کا اصول لازمی تھا کہ کوئی ایک اصول بنا دیں, کیونکہ جب سینیورٹی کا اصول ہی نہیں تھا تو اپنی مرضی کے جونیئر ججوں کو اوپر لایا جا رہا تھا اور سپریم کورٹ کو پیک کیا جا رہا تھا. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ خاص سوچ کے حامل ججز جو ہیں چیف جسٹس عمرتا بندیال کے دور میں اوپر لائے گئے, تو اس سوچ کی وجہ سے سینیورٹی کے اصول کے اوپر آواز اٹھائی گئی. ادروائز اب جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ گئے تو سینیورٹی کے ساتھ ساتھ جو بھی اصول ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کو اپنے قواعد میں تبدیلی کر کے ایک ہی دفعہ طے کر دینا چاہیے. اور ضروری نہیں کہ صرف سینیورٹی ہو, جو بھی طے ہونا ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے طے کرنا ہے, مگر ایک دفعہ رولز آف دا گیم بن جانے چاہیے. ایک اور سوال میں کروں گا کہ اسمبلی ختم ہو گئی اور پھر صدر صاحب نے 2 روز پہلے 6 نومبر کی ڈیٹ بھی دی ہے کہ اس تاریخ کو قومی اسمبلی کے الیکشن کروائے جائیں, تجویز دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو آپ کے خیال میں الیکشن 90 روز میں ہو جائیں گے, یا جس طرح الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے یا 8 مہینے 7 مہینے لگیں گے, حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر الیکشن ہوں گے, تو اس کے حوالے سے کب تک الیکشن متوقع ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں, اصولی طور پہ 90 دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے, مگر اس کو چیف جسٹس عمرتا بندیال نے متنازع بنا دیا فل کورٹ نہ بلا کے. اگر فل کورٹ بلا کے
یہ سپریم کورٹ 90 دن کا فیصلہ دیتی یا پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ دیتی تو پھر میرے خیال میں یہ تنازع ہی نہ کھڑا ہوتا. مگر چیف جسٹس عمر طاہر بندیال ذاتی طور پہ کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے, عمران خان کے سامنے سرخرو ہونا چاہ رہے تھے, تو اس لیے انہوں نے ہم خیال بینچ بنا کے کچھ صحیح پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کا فیصلہ دے دیا. ایک تو انہوں نے یہ تنازع کیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو مردم شماری کے حوالے سے مشترکہ مفادات کونسل نے فیصلہ کیا ہے وہ درست وقت پر کیا ہے. مشترکہ مفادات کونسل جو آئین میں درج ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نگرانوں پر مشتمل ایک مشترکہ مفادات کونسل ہو جائے یا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ کو بٹھا کے آپ ایک میٹنگ کر کے فیصلے کر لیں. نہیں, مشترکہ مفادات کونسل آئینی فورم ہے جس میں چاروں صوبوں کے منتخب وزراء اعلیٰ ہونے چاہیے, وزیر اعظم بھی منتخب ہونا چاہیے. تو چونکہ ایسا کوئی فیصلہ مشترکہ مفادات کونسل میں ہوا نہیں جس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ منتخب ہوتے, تو میرے خیال میں اس فیصلے کو حلقہ بندیوں کے لیے استعمال کرنا مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو یہ ضروری نہیں تھا. حلقہ بندیاں اتنی ضروری نہیں تھیں, الیکشن زیادہ ضروری تھے کیونکہ آئین کے اندر الیکشن کا ذکر ہے, حلقہ بندیوں کا ایسے براہ راست ذکر نہیں ہے. وہ اگر ہے بھی تو صرف اس لیے کہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں ان میں اضافہ کیا جائے. جب سیٹوں میں اضافہ نہیں ہونا, جب آئین میں ترمیم نہیں ہونی, جب پارلیمنٹ ہے نہیں, تو پھر حلقہ بندیوں کا نام لے کے آپ جو ہے الیکشن میں تاخیر نہیں کر سکتے. اب سارا مسئلہ اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ جو سازشیں اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 10 سال میں کی ہیں, اگر وہ سازشیں اسٹیبلشمنٹ اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتی تو پھر اب اگر کوئی جماعت, ان کی اپنی بنائی ہوئی جماعت جیسے تحریک انصاف ہے, اگر وہ ان کے کنٹرول سے نکل گئی ہے, اب جن بوتل سے باہر آ گیا ہے, تو اس میں آئین کا کوئی قصور نہیں ہے. آئین کو آپ مزید سزا نہ دیں بلکہ اپنے جرم اور اپنے گناہ کا اعتراف کریں اور اپنے آپ کو سیاست سے دور کریں, کیونکہ اب جو بھی صورتحال ہمیں درپیش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں مداخلت کی, اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں اس قوم کے مجرم ہیں. جب تک ان کو سزا نہیں ہوتی تو اسی طرح ہر بار آئین کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جاتا رہے گا. مفتی اللہ جان صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہے مجھے, اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی انٹرویو لیتے رہیں گے. ہم بھی ادھر سپریم کورٹ ہی آتے ہیں اور آپ بھی ادھر ہوتے ہیں, دوسری عدالتوں میں ہوتے ہیں, اور آپ بڑے محنتی ہیں ماشاء اللہ. آپ اتنی ایج ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ بڑے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ساری چھوٹی عدالت, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہر جگہ پہنچتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آپ اپنے پروگرام بھی چلا رہے ہیں اور یوٹیوب چینل بھی بڑے متحرک انداز سے. ماشاء اللہ آپ کا سر بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہے. تھینک یو. ناظرین, مفتی اللہ جان صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا ہے, ان سے مزید بھی مستقبل میں بات کرتے رہیں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.